बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जासूसी डाइजेस्ट का तहलका है सिलसिला। जुल्म व सितम के शोलों में जलने वाले एक मासूम जहन की लर्जा है सरगुज़श्त। आतिश फ़िशां, रावी वजदान अली, तहरीर इकबाल काज़मी, आवाज़ डॉक्टर सिद्रा इमरान। नावल शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। तो चलें शुरू करते हैं। आतिश फ़शां। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, आबद अली ने कहा। उसकी आवाज़ कुछ और कमज़ोर सी हो गई थी। वजदान की परवरिश के लिए तुम्हें दौलत की कमी नहीं होगी। मैं उसके लिए इतना सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ कि उससे सारी ज़िंदगी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा सब कुछ भी तो उसी का है आबद अली, प्रताप सिंह बोला। मैं तुम्हें जो बात बताना चाहता हूँ वो गौर से सुनो प्रताप सिंह, आबद अली रुक रुक कर बोला। मलक नवाज़िश अली बज़ाहिर तो एक ज़मींदार है, लेकिन दरअसल वो एक बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी स्मगलर है। 12 साल पहले उसकी स्मगल शुदा सोने की एक खेप मेरे हाथ आ गई थी। मैंने 5 करोड़ मालियत का वो सोना गायब कर दिया था और उसे ये तासुर देने की कोशिश की थी कि वो सोना मैंने रावी के पुल से दरिया में फेंक दिया था। वो मेरा बदतरीन दुश्मन बन गया था। उसने मेरे घर को आग लगाकर मुझे, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को ज़िंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन मैं बच निकला और चोरी छुपे पाकिस्तान से फ़रार होकर यहाँ आ गया। मुझे बाद में अपने एक दोस्त के ज़रिए पता चला कि उसने ग़ालिबन मेरी इस बात का यकीन कर लिया था कि 5 करोड़ रुपए मालियत का वो सोना मैंने दरिया में फेंक दिया था। वो सोने की तलाश में मुझे ढूंढता रहा और बिलाखिर उस आदमी मुझ तक पहुँच गया और अपना वार कर गुज़रे। मैंने वो सोना दरिया में नहीं फेंका था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो सोना कहाँ है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर जब बोला तो उसकी आवाज़ कुछ और कमज़ोर हो गई। इस दौरान में आहट सुनकर प्रताप सिंह पीछे मुड़कर देखा। नरेश कुमार उसके करीब खड़ा था। मैंने पुलिस को इत्तला दे दी है, अस्पताल में भी फ़ोन कर दिया है, एम्बुलेंस भी आने वाली है। नरेश कुमार ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर कहा। पानी लाओ थोड़ा सा, जल्दी करो, प्रताप सिंह बोला। इस दौरान में आसपास के बंगलों से कुछ लोग भी निकल कर आए थे, लेकिन आगे कोई नहीं आया। सब अपने अपने दरवाज़ों के सामने खड़े थे। नरेश कुमार एक घर से पानी मांग लाया। प्रताप सिंह आबद अली के हलक में पानी टपकाने लगा, मगर पानी उसके होंठों से बाहर बह रहा था। आबद अली ने करीब बैठे हुए वजदान का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका जिस्म हल्का सा झटका लगा और फिर वो बेहिस्सो हरकत हो गया। प्रताप सिंह उसकी नब्ज़ टटोलने लगा। सीने पर हाथ रख कर देखा, लेकिन आबद अली की रूह कफ़े अंसरी से परवास कर चुकी थी। प्रताप सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आबद अली की आंखें बंद कर दी और उसका सर बड़ी आहिस्तगी से ज़मीन पर टिका दिया। वजदान को सीने से लपटा लिया। वजदान दहाड़े मार मार कर रोने लगा। फिर प्रताप सिंह की बाहों में झूल गया। वो बेहोश हो गया था। ठीक उसी वक्त पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी, जो लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। कुछ ही देर बाद पुलिस की जीप इस गली में मुड़ी। उसके पीछे ही पुलिस एम्बुलेंस भी थी। दोनों गाड़ियां जाए वकुआ से चंद गज के फासले पर रुक गईं। जीप रुकते ही निफ्स दर्जन पुलिस वाले उतरकर इधर उधर फैल गए। इस पुलिस पार्टी का इंचार्ज प्रताप सिंह का दोस्त चियांगशु था। लोग पुलिस को देखकर अपने अपने घरों में घुस गए थे। चियांगशु, प्रताप सिंह उसे देखते हुए चीखा, ये देखो क्या हुआ। उन्होंने मेरे यार और पाबो को मार डाला। वो लोग बचकर नहीं जाएंगे, चियांगशु ने कहा। हमको बताओ ये सब क्या हुआ। तुमने उन लोगों को देखा? नहीं, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। मैं अपने दोस्त नरेश कुमार के साथ आया था। हमारी कार जैसे ही इस गली में मुड़ी, वो लोग एक कार में बैठकर फरार हो गए। लेकिन मैं जानता हूँ वो दारा था। आबद अली को उसने जान का खतरा था। चियांगशु इधर उधर देखने लगा। प्रताप सिंह अभी तक आबद अली की लाश के पास ही बैठा हुआ था। बेहोश वजदान उसकी गोद में था। इस बच्चे को क्या हुआ? चियांगशु ने पूछा। क्या ये भी? नहीं, ये बेहोश हो गया है, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। ये आबद अली का बेटा है। इसकी आंखों के सामने इसके माँ बाप को कत्ल किया गया है। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, बेहोश हो गया है। अगर इसे होश में ना लाया गया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसी वक्त सामने वाले घर से एक उधेड़ आदमी और एक औरत निकलकर प्रताप सिंह के करीब आ गए। प्रताप सिंह ने वजदान को उनके हवाले कर दिया और वो आदमी वजदान को गोद में उठाकर अपने बंगले में ले गया। पड़ोस की 2-3 औरतें उनके पीछे ही बंगले में दाखिल हो गई थी। इंस्पेक्टर चियांगशु आबद अली की लाश का मुआयना कर रहा था। फिर वो शगुफ्ता की लाश के करीब चला गया। कुछ देर तक
اس کا معائنہ کرتا رہا، پھر اپنی جیپ کے پاس گیا اور ریڈیو ٹرانسمیٹر پر ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے فوٹوگرافر اور دیگر ماہرین کو جائے وقوع پر بھیجنے کی درخواست کی اور ریڈیو آن کر کے اپنے آدمیوں کو کچھ ہدایات دیتے ہوئے جائے واردات کا جائزہ لینے لگا۔ آس پاس کے بنگلوں میں رہنے والے کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ عابد علی اور شگفتہ کی لاشیں دیکھ کر سبھی لوگ افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ انسپکٹر چیانگشو شگفتہ کی لاش سے چند قدم آگے رک گیا۔ جھاڑیوں کے قریب ہاتھی دانت کے دستے والا ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ خنجر کا بلیڈ خون آلودہ تھا، کچھ خون دستے پر لگا ہوا تھا۔ چیانگشو نے جیب سے رومال نکالا اور اس کی مدد سے بڑی احتیاط سے خنجر اٹھا کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ خنجر کے بلیڈ پر لگا ہوا خون ابھی پوری طرح جمع نہیں تھا۔ یہ خنجر احتیاط سے رکھ لو۔ چیانگشو نے خنجر اپنے ایک ماتحت کے حوالے کیا اور ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اپنے گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ کچھ اور آگے آ گئے تھے۔ ان میں ہندوستانی بھی تھے، چینی بھی اور دوسری قوموں کے باشندے بھی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی اس واردات کے بارے میں کچھ جانتا ہو تو پلیز آگے آ کر ہمیں بتائے تاکہ ہم قاتلوں کو آسانی سے تلاش کر سکیں، چیانگشو نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن کوئی بھی آگے نہیں آیا، سب لوگ اپنی جگہوں پر کھڑے رہے۔ دیکھیے، چیانگشو ایک بار پھر ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے ہمیں کچھ نشانیاں درکار ہیں۔ اگر کوئی کچھ جانتا ہے تو ہماری مدد کرے۔ اس مرتبہ عابد علی کے سامنے والے بنگلے والا تائشی نامی ایک ادھیڑ عمر چینی آگے آ گیا۔ یس مسٹر، چیانگشو اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کچھ جانتے ہیں؟ میں اس وقت کچن میں تھا، تائشی نے کہا۔ پہلے میں نے ایک گاڑی کو رکنے کی آواز سنی، اس کے چند ہی سیکنڈ بعد ایک اور گاڑی بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہمارے بنگلے کے سامنے رکی اور پھر شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ان میں سے ایک آواز عابد علی کی تھی جو چیخ چیخ کر اپنی بیوی اور بیٹے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر اس کی بیوی اور بیٹے کی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ میں کچن سے باہر کے گیٹ کے پاس آ گیا۔ گیٹ کھولنے سے پہلے میں نے جھری میں سے باہر جھانک کر دیکھا تو کام کر رہ گیا۔ 3-4 آدمی عابد علی اور اس کی بیوی پر خنجروں سے حملہ کر رہے تھے۔ لمبے قد کا ایک آدمی کار کے قریب کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہوائی فائر کیا اور پھر وہ وقفے سے فائر کرتا رہا۔ میرے خیال میں اس طرح اس کی فائرنگ کا مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہ جا سکے۔ تائشی کچھ لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، حملہ آور بے دردی سے عابد علی اور اس کی بیوی پر خنجروں سے حملے کر رہے تھے۔ اس کا بیٹا بھاگ کر جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا۔ میں دوڑ کر اندر آ گیا۔ میں ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن پولیس کو اطلاع دے سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے پولیس کو اطلاع دینے کے لیے فون ریسیور اٹھایا تو پتہ چلا کہ فون ڈیڈ پڑا ہوا ہے۔ میں دوبارہ گیٹ کے پاس گیا۔ اس وقت حملہ آور سیاہ رنگ کا ایک کار میں فرار ہو رہے تھے۔ میں نے ان میں سے صرف ایک آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ لمبے قد کا، قدرے بھاری بھر کم عمر تھا، ہندوستانی یا شاید پاکستانی تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر اس شخص کا حلیہ بتانے لگا۔ اس کے ساتھی کون تھے؟ انسپکٹر چیانگشو نے پوچھا۔ چینی تھے، لیکن اس کی شکلیں اچھی طرح نہیں دیکھ سکا تھا، تائشی نے کہا۔ تم نے اس کار کا نمبر دیکھا تھا مسٹر تائشی؟ چیانگشو نے پوچھا۔ نہیں، میں نمبر نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن وہ سیاہ رنگ کی ٹویوٹا تھی، تائشی نے بتایا۔ اگر دوبارہ اس آدمی کو دیکھ لو گے تو پہچان لو گے؟ چیانگشو نے پوچھا۔ شاید، تائشی نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چیانگشو بولا، میں آپ کا تحریری بیان لینے کے لیے آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا۔ کسی کو بھی کوئی اور بات معلوم ہو تو پلیز ہماری مدد کریں۔ لیکن کوئی آگے نہیں آیا۔ اس دوران میں پولیس کی ایک اور گاڑی گلی میں آ کر رکی۔ ان میں سے 3 آدمی نیچے اترے۔ ایک تو پولیس کا فوٹوگرافر تھا اور 2 ہیوی سائڈ کے ماہرین۔ فوٹوگرافر چیانگشو کی ہدایت پر جائے واردات پر اور لاشوں کی تصویریں کھینچنے لگا، جبکہ ہیوی سائڈ کے ماہرین نے اپنے طور پر تحقیق شروع کر دی تھی۔ مختلف لوگوں کے بیانات لیے گئے۔ واردات کا چشمدید گواہ کوئی نہیں تھا۔ تائشی کے علاوہ سبھی نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے چیخنے اور فائرنگ کی آوازیں سنی تھیں، لیکن خوف کی وجہ سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ البتہ یہ بیان سب نے دیا کہ عابد علی ایک شریف آدمی تھا، اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ مکان اس نے تقریباً 6 سال پہلے خریدا تھا۔ تمام پڑوسیوں نے اس کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ 6 سال کے اس عرصے میں کسی نے اس کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی شگفتہ بھی بہت خوش اخلاق اور ملنسار عورت تھی۔
پڑوس میں سب گھروں میں اس کا آنا جانا تھا اور اس گلی میں رہنے والے تمام خواتین سے اس کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ پولیس افیسر گلی کے کچھ لوگوں کے بیانات لے رہا تھا کہ کسی نے آ کر بتایا کہ وجدان کو ہوش آ گیا ہے۔ وجدان کون ہے؟ ہیوی سائڈ کے آفیسر نے چیانگشو کی طرف دیکھا۔ مقتولین کا 12 سال بیٹا اور اس واردات کا واحد چشمدید گواہ، انسپکٹر چیانگشو نے بتایا۔ اوہ! ہیوی سائڈ آفیسر چونک گیا۔ اس کا بیان بہت ضروری ہے، وہ ہمیں قاتلوں کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے۔ وہ لوگ اس بنگلے کے آگے میں آ گئے جہاں وجدان ایک بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل پیلا ہو رہا تھا، جیسے جسم کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی جھلک رہی تھی۔ وہ پلک جھپکتے بغیر سامنے والی دیوار کو گھور رہا تھا۔ کاکا! پرتاپ سنگھ اس کے قریب پلنگ پر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اب کیسے ہو بیٹا؟ چاچا! وجدان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری ممی، میرے ابو۔ حوصلہ کر بیٹا، پرتاپ سنگھ نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا دیا۔ وجدان ڈیئر، ہیوی سائڈ آفیسر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نے ان لوگوں کو اپنے ڈیڈی اور ممی پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ بتا سکتے ہو وہ لوگ کون تھے؟ دارا، وجدان روتے ہوئے بولا۔ ابو نے اسے دارا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور تھے۔ وہ 3 آدمی کون تھے؟ آفیسر نے پوچھا۔ وجدان جواب دینے کے بجائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آفیسر پرتاپ سنگھ ہیوی سائڈ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ بچہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ تفصیل سے کوئی بیان دے سکے۔ اس وقت اس سے کوئی سوال نہ کریں، یہ صدمے سے نڈھال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر پرتاپ سنگھ، ہیوی سائڈ آفیسر نے کہا، آپ کے پڑوسی ہیں، یہ بچہ آپ کی تحویل میں رہے گا۔ ان کے کوئی اور رشتہ دار ہوں تو انہیں بھی اطلاع دے دیں۔ اس بچے کو دیکھ بھال بہت ضروری ہے اور حفاظت بھی۔ ہیوی سائڈ آفیسر چیانگشو کی طرف مڑ گیا۔ انسپکٹر، یہ بچہ واردات کا واحد چشمدید گواہ ہے، اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر مسٹر پرتاپ سنگھ کی گاڑی اس وقت گلی میں نہ مڑتی تو شاید وہ لوگ اسے بھی مار دیتے۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ لوگ اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ فکر مت کرو آفیسر، چیانگشو نے جواب دیا۔ میں اس مکان پر 2 مسلح کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ وہ لوگ مکان سے باہر آ گئے۔ لاشیں اٹھوانے سے پہلے عابد علی کی لباس کی تلاشی لی گئی اور جیبوں سے برآمد ہونے والی تمام اشیاء کی فہرست بنا کر مشیر نامہ تیار کیا گیا۔ مکان کی چابیاں پرتاپ سنگھ کے حوالے کر دی گئیں اور کچھ دیر بعد جب لاشیں اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالی گئیں تو وجدان دھارے مار مار کے رونے لگا۔ وہ پرتاپ سنگھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ یہ اندوناک منظر دیکھ کر تمام کھڑے ہوئے لوگوں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ وجدان ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ پرتاپ سنگھ نے اسے اپنے گھر لے آیا اور اس کے منہ میں پانی کی چھینٹیں دے کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وجدان ہوش میں آ گیا، لیکن پرتاپ سنگھ کو خطرہ تھا کہ اس کا ذہنی توازن نہ بگڑ جائے۔ اس معصوم بچے پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ تو بچہ تھا، کوئی بڑا بھی ہوتا تو شاید اپنے آپ کو نہ سنبھال پاتا۔ پرتاپ سنگھ کے مکان میں کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ ان میں خواتین بھی تھیں جو وجدان کو سینے سے لپٹا لپٹا کر اسے دلاسا دے رہی تھیں۔ گلی کے تمام گھروں میں وجدان کا آنا جانا تھا۔ وہ ان تمام خواتین سے مانوس تھا، ہر ایک سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا۔ نریش کمار، پرتاپ سنگھ اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹر رحمان کو فون کرو، مجھے ڈر ہے کہ وجدان کو کچھ ہو نہ جائے۔ رب دی سوں، اس سے کچھ ہو گیا تو تم ڈاکٹر رحمان کو فون کرو۔ نریش کمار لاؤنج پہ رکھے ہوئے فون کے قریب آ گیا اور ریسیور اٹھا کر ڈاکٹر رحمان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ کال کافی دیر ریسیو کی گئی۔ ڈاکٹر رحمان پرتاپ سنگھ اور عابد علی کا مشترکہ دوست تھا، بلکہ پہلے ہی ان کی دوستی عابد علی سے ہوئی تھی اور اس کے بعد پرتاپ سنگھ اس سے متعارف ہوا تھا۔ ان تینوں میں بڑی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ نریش کمار بھی کبھی کبھی ان سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر رحمان، نریش کمار لائن ملنے پر بولا، عابد علی اور اس کی بیوی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے بیٹے کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ عابد علی اور شگفتہ کو قتل کر دیا گیا؟ ڈاکٹر رحمان کی آواز سے نیند کا خمار غائب ہو گیا۔ اس نے نریش کمار کی آواز بھی پہچان لی تھی۔ تم کہاں سے بول رہے ہو نریش؟ انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ کہاں؟ ان دونوں کو ان کے گھر کے سامنے قتل کیا گیا ہے، نریش کمار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں پرتاپ سنگھ کے گھر سے بول رہا ہوں، تم یہیں آ جاؤ۔ وجدان زیادہ زخمی ہے کیا؟ ڈاکٹر رحمان نے پوچھا۔ وہ زخمی نہیں ہے، نریش کمار نے جواب دیا۔ جب اس کے ماں باپ کو قتل کیا جا رہا تھا تو وہ چھپ گیا تھا۔
اس وجہ سے وہ بچ گیا، لیکن اس صدمے سے وہ بار بار بے ہوش ہو رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ اس کے دماغ پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر رحمان نے جواب دیا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ نریش کمار نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر رحمان پہنچ گیا۔ وجدان کی حالت اس وقت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ اب وہ رونے کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں کرنے لگا تھا جو دوسروں کی سمجھ سے بالاتر تھیں۔ ڈاکٹر رحمان نے اسے انجیکشن لگا دیا۔ اچھا کیا جو تم نے مجھے بلا دیا پرتاپ سنگھ، ڈاکٹر رحمان نے کہا۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت شدید ہے۔ باہمت لڑکا ہے جو اب تک سب کچھ برداشت کر لیا۔ اس کا ذہن متاثر ہو سکتا ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، سو جائے گا۔ اسے سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ میں ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سو رب دی، پرتاپ سنگھ بولا۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ڈاکٹر رحمان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے چند روز پہلے عابد علی کو اپنا ایک پرانا دشمن نظر آ گیا تھا، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ انہی لوگوں کے خوف سے یہ 12 سال پہلے اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا۔ اس روز دارا کو دیکھ کر عابد علی ڈر گیا تھا۔ میں نے اس کی حفاظت کا بندوبست کر دیا تھا، 2 باڈی گارڈ رکھ دیے تھے، لیکن 10-12 دن تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ عابد علی یہی سمجھا کہ شاید دارا نے اسے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے وہ محض سیر و تفریح کے لیے یا کسی اور کام سے سنگاپور آیا ہو اور اتفاقاً عابد علی کی نظروں میں آ گیا ہو، اور عابد علی یہ سمجھا کہ وہ اس کی تلاش میں آیا ہے۔ بہرحال جب کچھ نہیں ہوا تو عابد علی نے باڈی گارڈ ہٹا دیے۔ وہ سمجھا ہوگا کہ شاید دارا واپس جا چکا ہے، لیکن اس کے سارے اندازے غلط نکلے۔ دارا اس کی طاق میں تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ پرتاپ سنگھ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ کل وجدان کی سالگرہ تھی۔ وہ 12 سال کا ہو گیا تھا۔ یہ لوگ سارا دن سنتوشا میں پکنک مناتے رہے، رات کو شاید ڈنر کے لیے کسی ہوٹل میں گئے تھے، اور مجھے معلوم ہے کہ دارا اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کی طاق میں ہوگا۔ اتفاق سے میں بھی نریش کمار کے ساتھ ڈنر پہ گیا ہوا تھا۔ واپسی پر ہماری کار جیسے ہی گلی میں داخل ہوئی، یہاں پہلے ہی سے کالے رنگ کی ایک کار کھڑی تھی۔ میں نے اپنی کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں 3-4 آدمیوں کو دوڑ کر کالے رنگ کی اس کار میں بیٹھتے دیکھا۔ وہ کار تیزی سے آگے روانہ ہوگی۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ وہ لوگ کون تھے اور اس طرح کیوں بھاگے تھے، مگر جب ہم نے اپنی کار روکی تو خون خرابہ نظر آیا۔ پابوش گفتہ ختم ہو چکی تھی۔ عابد علی شدید زخمی تھا۔ اس نے میری گود میں دم توڑا تھا۔ میں وہ سب کچھ نہیں بھول سکتا یار۔ یہ معصوم بچہ جس طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ تم خود سوچو یار، جس بچے کے سامنے اس کے ماں باپ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہو، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا پرتاپ سنگھ، ڈاکٹر رحمان نے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے زیادہ سے زیادہ نیند اور آرام کی ضرورت ہے۔ 2-4 دن اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد